बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो न्यू बुक है उसका हिस्सा नसर शुरू करने लगे हैं। पहली वीडियोस के अंदर हमने हिस्सा नज़म और हिस्सा गज़ल के दो चैप्टर जो हैं वो किए थे। आज हम ये पहला सबक है हिस्सा नसर का, इसको मुकम्मल पढ़ेंगे। इसके मुसन्नफ़ जो हैं उनका तारुफ पढ़ेंगे। जितने भी मुश्किल अल्फाज के मायने हैं इसके अंदर वो भी देखेंगे। हमारे इस हिस्से के अंदर टोटल जो है ये 11 चैप्टर जो हैं 11 चैप्टर्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं इस हिस्से के अंदर, जो कि हिस्सा नसर है हमारा। मेरी तमाम वीडियोस जो होती हैं वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं। एक वीडियो में जितनी भी पढ़ाई है, मुश्किल अल्फाज के मायने हैं और मुसन्नफ़ का जो तारुफ होता है, कोई खुलासा हो, उसका मरकज़ी ख़्याल हो या जो तशरीह करने का तरीका है वो मैं डिस्कस करती हूँ। दूसरी वीडियो में मुकम्मल हलशुदा मश्क होती है। अगर आपको लगता है कि वीडियो लंबी है तो जहाँ से आप चाहते हैं देखना, कोई मुश्किल अल्फाज के मायने देखना चाहता हो या तशरीह का तरीका, मरकज़ी ख़्याल, खुलासा, पढ़ाई, वो अपने अकॉर्डिंग वीडियो को आगे करके देख सकता है। सबक नंबर 1 जो है बहुत ही प्यारा सबक है हमारा, इखलाक़े नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाक हैं वो कुरान पाक में बयान हुए हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम को अज़ीम इखलाक का मालिक कहा गया है। उनके इखलाक का जो खुलासा है वो हम बयान नहीं कर सकते कि पूरा कुरान जो है वो आपकी शान बयान करता है। अगर हम सच्चाई के मामले में देखते हैं तो आप हमेशा सच बोलते थे। इस सच्चाई की वजह से आपको सादक और अमीन कहा जाता था। और अगर दयानतदारी को देखते हैं, अमानत की बात करते हैं, तो बदतरीन जो दुश्मन थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो भी अपनी अमानतें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। अगर हम देखते हैं अफू दरगुज़र के मामले में तो आपने अपने दुश्मनों को भी माफ़ फरमाया। ताइफ वालों ने आप पे बहुत जुल्म किया, हत्ता कि आपके जूते मुबारक जो है वो खून से भर गए, लेकिन माफ़ कर दिया। आजिज़ी और इंकसारी को अगर हम देखते हैं, बादशाहत होने के बावजूद मदीना की जो ज़िंदगी है वो अजज़ और इंकसारी का बेहतरीन नमूना है। कभी गरूर नहीं किया, खादमों के साथ बैठकर खाना खाया, अपने कपड़े खुद सी लेते, घर के कामों में शरीक होते। रहमदिली, अगर हम रहमदिली को देखते हैं तो बच्चों, औरतों, यतीमों के साथ बेहद रहमदिल थे। बुर्दबारी, सख्त हालात में भी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते। अदलो इंसाफ, वफादारी, खुश अखलाकी, खिदमत खल्क को अपना फरीज़ा समझते थे। हमारे इस प्यारे से सबक को लिखा है मौलाना शिबली नमानी ने, जो कि 1857 में पैदा हुए और 1914 में वफ़ात पाई। मौलाना शिबली नमानी उर्दू और फ़ारसी के मुमताज़ आलम, अदीब, मोरख़ और शायर थे। वो 1857 में आज़मगढ़ ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की, फिर दारुल उलूम नदवातुल उलमा और अलीगढ़ जैसे अदारों से वाबस्ता रहे। सीरत नगारी, अदबी तनकीद और इस्लामी तारीख़ पर उन्हें अबूर हासिल था। उन्होंने सीरतुन नबी जैसी मशहूर किताब लिखी जो कि उनके शागिर्द फिर सैयद सुलेमान नदवी ने मुकम्मल की। यहाँ से हमारी पढ़ाई जो है वो शुरू हो रही है। पढ़ने से पहले, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है वो बच्चों के लिए तो होती ही है, लेकिन जो उसातिज़ा कराम हैं, टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत मुफीद होती है। मसलन एक टीचर जो है वो जब क्लास में
जाती है या जाता है, सबसे पहले बच्चों का माइंड सेट होता है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं और उस पढ़ने का हमारी ज़िंदगी में क्या असर है, कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, सीरत क्या है, इखलाकियात क्या है, सीरतुन नबी किसको कहते हैं, उर्दू सीरत नगारी की इब्तदा कब और कैसे हुई। छोटे छोटे सवालात जो हैं ये बच्चे का माइंड सेट प्रिपेयर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो पढ़ने से पहले 3 पॉइंट दिए हुए हैं जो कि हमने पूछने हैं। सबसे पहले है अखलाकियात से क्या मुराद है। इसका जवाब है अखलाकियात से मुराद अच्छे और बुरे रवैयों, आदात और आमाल की पहचान और उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के असूल व ज़वाबित हैं कि अच्छे अखलाक की पहचान करके उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, वो तौर तरीके जो इंसान को दूसरों में बेहतरीन इंसान बना दें, वो इखलाक हैं। ये इंसान के किरदार, मामलात और मुआशरती रवैयों को, कि मुआशरे में जो हमारा रवैया है, दूसरों के साथ मिलना कैसे है, बात कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं, को बेहतर बनाने के लिए रहनुमाई फराहम करते हैं। क्या जो इखलाक है वो। उसके बाद है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम में अखलाक की अहमियत क्या है। तो इखलाक की अहमियत जो है सीरतुन नबी में वो बहुत ज़्यादा है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अखलाक को मरकज़ी हैसियत हासिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आला इखलाको किरदार कि आपका इखलाक भी आला था और किरदार भी आला था, के ज़रिए लोगों के दिल जीते कि 40 साल तक जो शख्स गारों के अंदर इबादत करता है और ऐसी ज़िंदगी गुजारता है कि लोग इस हद तक उस पर बिलीव करते हैं कि अगर वो कहे कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है और वो तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा तो क्या तुम लोग मान जाओगे। तो सब ने एक ज़ुबान होकर कहा कि बिल्कुल, क्योंकि आप सादक हैं, आप अमीन हैं, आपने कभी झूठ नहीं बोला। मुआशरे में अदल, मोहब्बत, बर्दाश्त और मसावात की तालीम दी। कुरान मजीद ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को अजीम इखलाक करार दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इखलाक की तकमील के लिए, कि अखलाक को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए भेजा गया हूँ। उसके बाद तीसरा सवाल है उर्दू सीरत नगारी की इब्तदा कब और किसने की। तो इसका जवाब है 1857 से पहले उर्दू में सीरत, नसर में सीरत पर चंद किताबें लिखी गई। 1857 से ये पहले की बात हो रही है, जिसमें 2 किताबें जो हैं वो काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू सीरत नगारी की इब्तदा 13वीं सदी हिजरी में हुई, जब मोहम्मद बाकर आगा ने रियाजुस्सईर और काजी बदरुद्दौला ने फ़वाइद बदरिया तसनीफ़ की। ताहम उर्दू में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूम इब्तदा 11वीं सदी हिजरी में हो चुकी थी। यहाँ से हमारी पढ़ाई है, इसको हम पढ़ेंगे और जितने भी मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो साथ साथ ही हम डिस्कस करते जाएंगे। इखलाक का एक दकीक निकता ये है, दकीक का मतलब होता है पचीदा, मुश्किल, गहरे गौर व फिक्र या मामले की गहराई को दकीक कहते हैं। निकता के बारीक बीनी। दकीक निकता ये है कि इंसान अपने लिए अखलाक हसना का जो पहलू पसंद करे, कि जितने भी अच्छे अखलाक हैं उसके मुख्तलिफ पहलू हैं, जैसे कि शुरू में हमने बात की कि अमानत को देखें, दयानत को देखें, सच्चाई को देखें, उसकी इस शिद्दत से पाबंदी करें कि कोई भी पहलू हम अपनाते हैं, कोई एक चीज़ हम ले लेते हैं और इस तरह दायमी और गैर दायमी होता है हमेशा रहने वाला, और गैर मुतबद्दल जो तब्दील ना हो, जिसमें कोई तब्दीली ना हो सके, तरीके से उस पर अमल करे कि गोया वो अपने इख्तियार के बावजूद
اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد نہیں ہو سکتی، کہ لوگوں کو اس حد تک یقین ہو جائے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے، کہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسی بات یا اس کے علاوہ کوئی ایسا غلط کام اس سے نہیں ہو سکتا۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے کہ یہ بندہ اس طرح سے یہ کام کرتا ہے جیسے آفتاب سے روشنی، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے، کہ اس طرح یہ افعال اس سے صادر ہوتے ہیں، کہ یہ اس طرح کے افعال جو ہے کام جو ہے سر انجام دیتا ہے۔ درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اس کا نام کیا ہے؟ استقامت حال۔ استقامت حال کہتے ہیں قدم جمائے رکھنا یا ثابت قدمی، اور مداومت عمل، کہ ہمیشہ وہ کام کرنا، متواتر کرنا، کسی عمل پر قائم ہو جانا۔ جس طرح سے قرآن پاک میں نماز کو قائم کرنے کا حکم آیا ہے کہ اس کو ہمیشہ پڑھو، ایسے نہیں کبھی پڑھ لی اور کبھی چھوڑ دی، اس کو قائم کرو۔ جس طرح سے ہم کوئی عمارت یا بلڈنگ بناتے ہیں، اس کو قائم کرتے ہیں، بناتے ہیں، یہ نہیں کہ کہیں عارضی رکھی اور پھر اس کو اٹھا لیا، کہ نماز قائم کرو، ہمیشہ اس پہ قائم رہو، مداومت عمل، ثابت قدمی، ہمیشہ وہ کام کرتے رہنا، قدم جمائے رکھنے کو کہتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی، کہ کون سا اصول ہے؟ استقامت حال اور مداومت عمل، اس اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے شروع فرمایا، اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے، کہ ہمیشہ وہ کرتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تمام اخلاق و اعمال اس قدر پختہ، کہ اس قدر مضبوط اور مستحکم، کہ ہمیشہ رہنے والے، مضبوط پختہ ہوتے، کہ کبھی تمام عمر، کہ ساری عمر کبھی ان میں ایک ذرا فرق نہیں پیدا ہوا، کہ ذرا برابر بھی فرق پیدا نہیں ہوا۔ جس کام کو کرنا شروع کیا اور برابر شدت کے ساتھ پوری عمر کرتے رہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عبادات و اعمال کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب بھی کسی فیمیل صحابی کا نام آئے تو ہم وہاں پر پڑھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب میل کا آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کسی خاص دن کے کرتے تھے، کہ جو عبادت اور اعمال کرتے ہیں؟ تو کسی نے پوچھا کہ کوئی خاص دن ہوتا ہے جب عبادت کرتے ہیں یا کوئی اچھا عمل کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے جو عمل تھے وہ جھڑی کی طرح تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا عمل جھڑی ہوتا تھا۔ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ بادل جو ہیں جب جھڑی لگتی ہے تو کئی کئی دن بادل جو ہے وہ برستا رہتا ہے، یعنی جس طرح بادل کی جھڑی برسنے پر آتی ہے تو نہیں رکتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جو بات ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اختیار کر لی، ہمیشہ اسی کی پابندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نہایت نرم مزاج، کہ آپ کے مزاج میں نرمی بہت زیادہ تھی، خوش اخلاق، کہ ہر وقت ہنسنا، مسکرانا اور
اچھی بات کرنا اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا کہ آپ مسکراہٹ جو ہے وہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر رہتی تھی۔ وقار و متانت ہوتا ہے کہ بہت زیادہ حیا اور شرم و حیا کے ساتھ اس کی جو ضد ہے وہ بے شرمی، فحاشی اور بے حیائی ہے، کہ وقار و متانت جو ہے ہنسنا، مسکرانا، چہرے پر ایک اچھی مسکراہٹ رکھنا، ہر کسی سے مسکرا کے ملنا۔ گفتگو فرماتے تو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے کہ اچھی گفتگو فرماتے تھے۔ کسی کی خاطر شکنی ہوتا ہے کسی کا دل توڑنا یا کسی کو ناخوش کر دینا، خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ مجلس کی جمع، مجالس صحبت میں جب صحابہ کرام آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو مجلس لگی ہوتی، لوگوں کی ناگوار ایسی بات جو آپ کو بری لگے، ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے کہ لوگ اگر کوئی بری بات بھی کرتے یا ایسی بات کرتے جو ناگوار گزرتی تو اس کو بھی برداشت کرتے، اور اس کا اظہار، اس چیز کو ظاہر بھی نہ کرتے کہ یہ بات بری لگی ہے، اور اس کا اظہار نہ کرتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نکاح ہوا اور دعوت ولیمہ کی تو کچھ لوگ کھانا کھا کر وہیں بیٹھے رہے، یعنی کہ جہاں پہ کھانا کھایا تو کھانے کے بعد وہیں آپس میں باتوں میں لگ گئے، بیٹھے رہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی مجلس میں شریک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں فرماتے تھے۔ کچھ لوگوں نے یعنی کہ لوگ بیٹھے تھے تو آپ کہہ بھی نہیں رہے تھے کہ اٹھ جائیں، اور یہ چیز آپ پہ ناگوار بھی گزر رہی تھی۔ لوگوں نے کچھ خیال نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے تک گئے۔ اس وقت جو گھر ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے وہ مٹی کے بنے ہوئے تھے، اس کو حجرہ کہتے تھے۔ واپس آئے تو اسی طرح مجمع موجود تھا، جو لوگ کھانا کھا کے بیٹھے تھے ولیمے کی دعوت، وہ اسی طرح بیٹھے تھے۔ پھر واپس چلے گئے اور دوبارہ تشریف لائے، یعنی کہ آپ کہہ بھی نہیں رہے تھے، اگر آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، ظاہر ہے اتنی بڑی شان کے مالک تھے، نبی تھے، سب کچھ تھا، لیکن کہ لوگ کو ناگوار بھی نہ گزرے، شاید کہ لوگ خود ہی سمجھ جائیں کہ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں بار بار تو ہم بھی اٹھ جائیں، لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا، اور آپ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ آپ لوگ چلے جائیں، تھوڑا سا فیل کروانے کی کوشش کی، لیکن لوگوں نے اس کا خیال نہیں کیا۔ پردے کی آیت اسی موقع پر اتری۔ حجت الوداع میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صدقات کا مال، صدقہ کی جمع تقسیم فرما رہے تھے کہ دو آدمی یعنی کہ آ کر شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ تنومند ہوتا ہے مضبوط بدن والے، طاقتور، کہ ٹھیک وہ ہٹے کٹے لگ رہے تھے، اور ہاتھ پاؤں کے درست معلوم ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو میں اس میں سے دے سکتا ہوں، کیونکہ آپ صدقہ تو پہلے ہی فرما رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں مال لوگوں کے اندر، کہ اگر تم چاہو تو میں دے سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، دے سکتا ہوں۔ لیکن غنی اور تندرست، غنی کہتے ہیں اس بندے کو جس کو معلوم نہ ہو کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، غنی اور تندرست کام کرنے کے لائق لوگوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ صدقہ ان لوگوں کے لیے ہے جو محتاج ہیں، اس کے حقدار ہیں، جو بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، تندرست لوگ ہیں، وہ کام کر سکتے ہیں، ان کو یہ جائز نہیں۔ قبیصہ نام کے ایک صاحب تھے، وہ مقروض ہو گئے۔ مقروض کا مطلب ہے جس کے ذمہ قرض ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس آئے تو اپنی حاجت
کہ اپنی ضرورت عرض کی، بیان کی کہ بتایا کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، میرے اوپر قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے وعدہ کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے قبیصہ، سوال کرنا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا صرف 3 شخصوں کو روا ہے کہ 3 لوگوں کو جائز ہے۔ ایک اس شخص کو جو قرض سے زیادہ، کہ جس کے اوپر قرض ہو، قرض سے زیادہ زیر بار ہو، وہ مانگ سکتا ہے۔ زیر بار ہوتا ہے بوجھ سے دبا ہوا، زیر بار بوجھ سے دبا ہوا، وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ مانگ سکتا ہے، لیکن جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اس کو رک جانا چاہیے کہ اس فعل کو وہ ترک کر دے۔ دوسرے اس شخص کو جس پر کوئی ایسی ناگہانی کا مطلب ہوتا ہے اچانک آ جانے والی، جس کی کوئی خبر نہ ہو، کہ اچانک کوئی مصیبت آ جائے، جس نے اس کے تمام مالی سرمائے کو، کہ جتنی بھی اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کو برباد کیا، ختم کیا، اس کو اس وقت تک مانگنا جائز ہے جب تک اس کی حالت کسی قدر درست نہ ہو جائے، کہ کوئی بہتری آ جائے تو وہ ختم کر دے اس معاملے کو، لیکن تب تک وہ مانگ سکتا ہے جب اس کی مالی حالت درست نہ ہو جائے۔ تیسرے اس شخص کو جو مبتلائے فاقہ ہو، کہ جو فاقے میں مبتلا ہو، اور محلے کے 3 معتبر آدمی، ایسے آدمی جن پر اعتبار کیا جا سکے، گواہی دیں، کہ اس کے بارے میں بتائیں کہ ہاں واقعی یہ شخص جو ہے یہ فاقے میں مبتلا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کہ ہاں اس کو فاقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی کچھ مانگ کر حاصل کرتا ہے، کہ کوئی اور جو شخص ہے ان 3 کے علاوہ کچھ مانگ کر اگر وہ حاصل کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ حرام کھاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صاحبزادے تھے یہ حضرت ماریہ کے بطن سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے، وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھے۔ جس روز انتقال ہوا، کہ جس روز ابراہیم نے وفات پائی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، اتفاق سے اس روز سورج گرہن لگا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ویسے سائنسٹیفکلی اس کو کہا جاتا ہے کہ جب چاند اور زمین جو ہے وہ گردش کرتے ہوئے درمیان کے پوائنٹ پر آ جاتے ہیں تو سورج گرہن اور چاند گرہن لگتا ہے۔ لوگوں کے خیال میں، اب جو اس وقت کے لوگ تھے ان کا کیا خیال تھا؟ لوگوں کے خیال میں ایک پیغمبر کی ظاہری عظمت کا فرضی تخیل، کہ فرضی جو ان کے ذہن میں جو بات فرضی طور پر آئی وہ یہ تھی، تخیل یہ تھا کہ اس درد و صدمے سے کم از کم اجرام سماوی کے جو آسمان کا نظام ہے اس میں کیا ہوا ہے، سماوی میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ یہ کیا تھا؟ فرضی تخیل تھا لوگوں کا، کہ ایک عام ذہن میں آنے والی چیز۔ لوگوں نے اس اتفاقی واقعے کو، کہ یہ جو اتفاق سے واقعہ پیش آیا کہ ابراہیم کی وفات ہوئی، اسی قسم کے واقعے پر محمول کیا۔ محمول کا مطلب ہوتا ہے قیاس کرنا، منحصر کرنا۔ ایک جاہ پسند کا مطلب شان و شوکت پسند کرنے والا انسان کے لیے اس قسم کا اتفاق بہترین موقع ہو سکتا تھا، لیکن نبوت کی شان، کہ آپ کی جو نبوت تھی اس کی شان اس سے بے درجہ ارفع و اعلیٰ، اس کا مطلب ہے مقدم، بہتر، بڑھ کر ہے، بے درجہ ارفع و اعلیٰ، کہ ان چیزوں سے، ان باتوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے، مقدم ہے، اعلیٰ ہے، کیا؟ نبوت کی جو شان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اسی وقت لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور خطبہ دیا کہ چاند اور سورج میں گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی، خدا کی آیات قدرت میں سے ہے،
کسی کی زندگی اور موت سے ان میں گرہن نہیں لگتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ مصنفین یورپ کا عام خیال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکے میں تھے پیغمبر تھے، کہ مکے میں تھے تو پیغمبر تھے، مدینے میں پہنچے تو بادشاہ بن گئے۔ حالانکہ بادشاہت کی حالت میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی عاجزی اور سادگی کی زندگی بسر کی۔ مدینے میں پہنچ کر پیغمبر سے بادشاہ بن گئے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عرب کے زیر نگی، کہ تمام عرب جو ہے وہ انڈر میں آ گیا، بادشاہ بن گئے، زیر نگی ہو گیا۔ ہو جانے پر بھی فاقہ کش کہ حالت یہ تھی، کبھی کھا لیا کبھی کھانے کو کچھ نہ ملا، فاقہ کش رہے۔ صحیح بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفات کے وقت، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے یہاں 3 صاع جو پر، جو یہ صاع جو ہوتا ہے یہ ایک پیمانہ ہوتا ہے، وزن کرنے کا ایک پیمانہ، جو بارلے جس کو ہم کھاتے ہیں، پر گروی ہوتا ہے، کوئی چیز رکھ کے کچھ نہ کچھ اس سے ادھار لے لینا، کہ جب یہ ادھار ہم آپ کو واپس کریں گے تو یہ چیز آپ ہمیں دے دیں، گروی تھی۔ جن کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، ان میں اوپر تلے پیوند ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جوڑ کر بنایا گیا تھا، اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تمام علاقہ حدود شام سے لے کر عدن تک فتح ہو چکا تھا، اور مدینے کی سرزمین میں زر و سیم کا سیلاب آ چکا تھا۔ زر و سیم کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی، سونا چاندی مراد مال و دولت بہت زیادہ تھی۔ زر و سیم، ویسے ہم کہتے ہیں کہ سیم زدہ علاقہ، جس علاقے میں پانی کی سطح بلند ہو جاتی ہے، وہاں کی زمین جو ہے وہ کاشتکاری کے قابل نہیں رہتی، لیکن زر و سیم کہ سونے چاندی کا، مال و دولت کا سیلاب آ چکا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مکان پر تشریف لائے اور پینے کو پانی مانگا۔ میں نے بکری کا دودھ پیش کیا۔ مجلس کی ترتیب یہ تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے، اور ایک بدو داہنی طرف تھا، کہ دائیں جانب ایک بدو تھا، باقی صحابہ دوسری ترتیب سے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پی لیا، جو دودھ پیش کیا گیا نا، وہ دودھ مانگا تو وہ پی لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی بقیہ دودھ جو ہے کہ ان کو عنایت ہو، حضرت ابو بکر کو دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے داہنی، کہ دائیں طرف والے جو ہیں، داہنی جانب والوں کا حق ہے، داہنی طرف والے کا حق ہے، یہ کہہ کر بچا ہوا دودھ بدو کو عنایت فرمایا۔ قریش اپنے فخر و امتیاز ہوتا ہے خود کو دوسروں سے برتر سمجھنا، کے لیے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تفریق کو بھی کبھی پسند نہ فرمایا۔ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد بھی ہمیشہ عام لوگوں کے ساتھ مقام کرتے تھے، جیسے ہے انما البعثۃ معلمہ، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ بعثت کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ I am not sent but as a teacher۔ علاوہ ازیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ وہیں خاص طور پر کوئی عمدہ جگہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی جائے، اور وہاں سائے کے لیے کوئی چھپر ڈال دیا جائے۔ یہ آج کل تو اتنا کامن نہیں ہے، پہلے وقتوں میں عموماً مختلف جگہوں کے اوپر گھروں کے اندر چھپر بنا لیے جاتے تھے، تھوڑی سی
کچھ چیزیں چھال وغیرہ جیسے کھجور کی لے کر اسے باندھ کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی تھی تو وہ ایک چھپر بن جاتا تھا. چھپر ڈال دیا جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ تجویز پیش کی تو فرمایا جو پہلے پہنچ جائے اسی کا مقام ہے. صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں جب سب مل کر کوئی کام کرتے تو ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ان کے ساتھ شریک ہو جاتے اور معمولی مزدور کی طرح کہ جس طرح سارے لوگ کام کر رہے ہوتے تو اسی طرح سے کام انجام دیتے، اسی طرح کام انجام دیتے. مدینے میں آ کر سب سے پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر تھی کہ مسجد نبوی کو بنانا تھا. اس مسجد اقدس کی تعمیر میں دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم کی طرح خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بے نفس نفیس شریک ہوئے کہ بذات خود شریک ہوئے، سارے کام اپنے ہاتھوں سے کیے، خود اپنے دستے مبارک سے اینٹ اٹھا اٹھا کر لاتے تھے. صحابہ کرام جو تھے صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین عرض کرتے تھے کہ ہماری جانیں قربان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کیوں زحمت فرماتے ہیں کہ خود کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں، ہم کر لیتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے فرض سے کہ میرے اوپر فرض ہے کہ جو کام میرے ذمہ ہے وہ میں نے ہی کرنا ہے، اپنے فرض سے باز نہ آئے. غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ آخری بڑا غزوہ ہے. اس کے بعد اسلام کا جو پرچم ہے وہ لہرانا شروع ہو گیا تھا. غزوہ احزاب کے موقع پر بھی جب تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین مدینے کے چاروں طرف خندق کھود رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی ایک ادنا مزدور کی طرح کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ شکم مبارک پر مٹی اور خاک کی تہ جم گئی کہ جس طرح دوسرے لوگ خندق کھود رہے تھے. خندق یہ کھودی گئی تھی دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے. ایک بہت لمبا چوڑا گڑھا جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اسے خندق کہتے ہیں. کہ مٹی کی تہ جم گئی جسم کے اوپر، پیٹ کے اوپر، لیکن اپنا کام خود کیا. ایک سفر میں کھانا تیار نہ تھا، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مل کر کھانا پکانے کا سامان کیا. لوگوں نے ایک ایک کام بانٹ لیا کہ مثلا لکڑیاں میں لے آتا ہوں، آگ دوسرا جلائے، تو اس طرح سب کام جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لیے. جنگل سے لکڑی لانے کا کام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے ذمہ لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یہ کام ہم خدام کر لیں گے کہ ہم خادم ہیں، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، ہم خادم ہیں، ہم کر لیں گے. فرمایا ہاں سچ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں گے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں کہ میں تم سے اپنے آپ کو ممتاز کروں کہ میری برتری ہو تمہارے اوپر. خدا اس بندے کو پسند نہیں کرتا جو اپنے ہم راہیوں میں کہ اپنے ساتھ چلنے والوں میں ممتاز بنتا ہے. گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے کہ کپڑے پھٹ جاتے تو ان کو سلائی کر لیتے، یا چھوٹے چھوٹے جو جوڑ ہیں وہ لگا لیتے. گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے کہ بکری کا دودھ نکال لیتے، بازار سے سودا لاتے. جوتی پھٹ جاتی یعنی کہ جوتا ٹوٹ جاتا تو خود گانٹھ لیتے. گدھے کی سواری سے کہ عام طور پر لوگ آج محسوس کرتے ہیں کہ گدھا جو ہے وہ حقیر جانور ہے، لیکن گدھے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آر نہ تھا. آر نہ ہونا، ناپسند نہ ہونا. غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے. غلام وہ لوگ جو بکتے ہوئے آتے تھے، اور مسکین جن کے ماں اور باپ وفات پا جاتے یا دونوں میں سے ایک بھی فوت ہو جاتا، ان کو مسکین کہتے ہیں. کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا، یعنی کہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے. غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت ہوتا ہے جب کوئی بیمار ہو جائے
تو اس کو جا کے تسلی دینا یا اس سے بات کرنا، مسکرا کے ملنا، اس کو جو ہم پوچھنے جاتے ہیں اس کو عیادت کہتے ہیں۔ عیادت کو تشریف لے جاتے مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر، یعنی کہ غریبوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ بیٹھتے، تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی امتیاز نہ ہوتا کہ نبی ہیں یا فخر یا امتیاز اس میں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پہچان نہ سکتا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے، یعنی کہ اسپیشل نہیں کہ اہتمام کیا جائے یا انتظام کیا جائے بٹھانے کا، ایسا نہیں۔ تواضع کی انتہا یہ ہے، یعنی کہ تواضع کی انتہا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے متعلق جائز تعظیمی کہ جو تعظیم کے لیے جائز الفاظ ہیں ان کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے، جائز تعظیمی الفاظ بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے۔ راستے میں بچے مل جاتے تو ان کو خود سلام کرتے، بجائے اس کے کہ بچے سلام کریں خود سلام کرتے۔ معمول تھا کہ آپ کی روٹین تھی کہ جب فصل کا نیا میوہ کہ کوئی نیا پھل یا نئی فصل کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے، اس وقت مجلس جو لگی ہوتی، حاضرین میں جو سب سے زیادہ کم عمر بچہ یعنی کہ سب سے زیادہ چھوٹا بچہ، اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدوی آیا، اس نے کہا تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت کو چھین لے تو میں کیا کروں؟ اس کا مطلب ہے جو محبت ہے وہ بھی دل میں جو اللہ تعالیٰ محبت ڈالتے ہیں تو ہی ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر آپ کا دل نرم اور محبت سے بھرا ہوا بنایا تھا کہ بچوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو ہر چیز کے ساتھ شفقت سے، محبت سے، مہربانی سے، پیار سے پیش آتے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی تھے، وہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے، میں بھی ساتھ ہو لیا کہ ادھر سے چند اور لڑکے نکل آئے کہ راستے میں کچھ بچے اور آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سب کو پیار کیا اور مجھے بھی پیار کیا۔ ہجرت کے موقع پر جب ہجرت فرمائی مکے سے مدینے آئے، جب مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا داخلہ ہو رہا تھا کہ آپ انٹر ہو رہے تھے، انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے دروازوں سے نکل کر گیت گا رہی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا ادھر گزر ہوا تو فرمایا اے لڑکیوں تم مجھے پیار کرتی ہو؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ فرمایا میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم غلاموں پر خصوصیت کے ساتھ کہ خاص طور پر غلاموں سے، جو لوگ غلام تھے ان سے خاص طور پر شفقت فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہ ان کو پہناؤ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ملکیت میں جو غلام آتے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیشہ آزاد فرما دیتے تھے،
لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان و کرم کی زنجیر سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ نے غلاموں کو آزاد بھی فرما دیا اور ان کے گھر والے جب لینے آئے تو انہوں نے انکار فرما دیا۔ ماں باپ، قبیلے، رشتے کو چھوڑ کر عمر بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کو شرف جانتے تھے۔ زید بن حارثہ غلام تھے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ ان کا نام آیا ہے زید کا۔ زید بن حارثہ غلام تھے حضرت، اور یہ غلام تھے، یہ عکاظ کے میلے میں بکنے کے لیے آئے تھے تو وہاں سے ان کو خریدا گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان کے باپ ان کو لینے آئے، لیکن وہ اس آستانہ رحمت کے رحمت کا جو سایہ تھا، رحمت پر باپ کے ذل عاطفت کہتے ہیں شفقت کا سایہ، کہ باپ کے ذل عاطفت کو، باپ کے شفقت کے سائے کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، ترجیح نہ دے سکے اور جانے سے قطعاً انکار کر دیا، کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نہیں جانا چاہتا، میں حضرت محمد کے پاس ہی رہنا چاہتا ہوں۔ غلاموں کو لفظ غلام سن کر اپنی نظر میں ذلت ہوتا ہے، حقیر یا نیچا محسوس کرنا، ذلت محسوس ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی یہ تکلیف بھی گوارا نہ تھی، کہ آپ کو گوارا نہیں تھا کہ ان کو یہ ذرا سی بھی تکلیف پہنچے۔ فرمایا کوئی میرا غلام نہ کہے، کہ کوئی کسی کو غلام نہ کہے، یہ تمہارے بہن بھائی ہیں یا یہ تمہارے ساتھ جو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر برتری دی ہے، ان کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ کہ میرا بچہ میری بچی کہے، کہ غلام نہ کہے، میرا بچہ کہے یا میری بچی کہے، اور غلام بھی اپنے آقا کو خداوند نہ کہیں، کہ خداوند جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، خداوند نہ کہیں، خداوند خدا ہے، آقا کہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی یعنی کہ سچائی جو تھی اس کی مدح تعریف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک اجمی آزاد غلام کو برا بھلا کہا۔ اجمی اور عربی، جس طرح سے حدیث بھی ہے کہ کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر۔ غلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تم میں اب تک جہالت باقی ہے، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، خدا نے تم کو ان پر فضیلت عطا کی ہے۔ خدا کی مخلوق کو ستایا نہ کرو، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، ان کو ایسا کام نہ دو جو وہ نہ کر سکیں، کہ اتنا ہیوی کام ان کو نہ دو، اور اگر اتنا کام دو تو خود بھی ان کی اعانت کرو۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد اول سے یہ ہم نے جو اقتباس پڑھا ہے یہ لیا گیا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی جنہوں نے یہ سبق لکھا ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ ہم جانتے ہیں۔ اردو کے ارکان خمسہ کہتے ہیں، یعنی 5 ستون میں ایک اہم نام شبلی نعمانی کا ہے۔ ایک اہم نام جو ہے وہ شبلی نعمانی کا ہے، دوسرا اہم نام سر سید احمد خان کا ہے، اور تیسرا اہم نام مولانا الطاف حسین حالی کا ہے، اور اس میں مولوی محمد حسین آزاد بھی شامل ہیں اور ڈپٹی نذیر احمد۔ یہ 5 ارکان خمسہ یعنی کہ 5 ستون سمجھے جاتے ہیں اردو کے۔ وہ ایک علامہ جو شبلی نعمانی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ایک پروقار علمی شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے اپنے عہد میں عالم دین،
مورخ یعنی کہ تاریخ لکھنے والا، نقاد، شاعر، فلسفی، معلم، مقرر، معلم پڑھانے والا، مقرر تقریر کرنے والا، مصلح اور ماہر لسانیات کے زبان کا ماہر، زبان دان، ماہر لسانیات کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی، جس نے ان کی شخصی خوبیوں کو خوب جلا بخشی کہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو مزید نکھار دیا۔ انہیں اردو کے علاوہ فارسی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انگریزی بھی جانتے تھے۔ وہ بے یک وقت، یہ الگ لکھا ہوا ہے، وہ بے یک وقت کے ایک ہی وقت میں علی گڑھ اور ندوۃ العلماء کی دو علمی، یہ ندوہ لکھا ہوا ہے، دو علمی، اصلاحی اور مذہبی تحریکوں کا حصہ رہے، ایک وقت میں دو تحریکوں کا حصہ رہے۔ وہ انگریزی زبان سیکھنے اور سائنسی علوم، جو سائنس کے علوم ہیں، سائنسی علوم تک رسائی حاصل کرنے کے حامی تھے، کیونکہ اس وقت لوگ جو تھے، ایک علی گڑھ یونیورسٹی تھی، ایک تحریک تھی علی گڑھ کی، ایک ندوۃ العلماء کی تھی، ایک میں مکمل انگلش سکھائی جاتی تھی اور ایک کے اندر مکمل دین کے جو علوم تھے وہ سکھائے جاتے تھے۔ لیکن اس وقت ضرورت اس بات کی تھی کہ دونوں علوم کو سیکھا جائے تاکہ دنیا کے حوالے سے بھی ہم ترقی کر سکیں اور دین کے حوالے سے بھی۔ شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کی معروف شخصیات کی سوانح عمریاں قلم بند کی، یعنی کہ بہت سے لوگوں کے حالات جو زندگی تھے ان کو لکھا، جن میں مولانا روم، امام غزالی، امام ابو حنیفہ، عمر بن عبدالعزیز اور الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح عمری اور سیرت النبی، یہ انہوں نے لکھی ہیں۔ انہوں نے دارالمصنفین کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں اسلامی سوچ کے حامل مصنفین کی حوصلہ افزائی کی جاتی۔ 1883 میں انہوں نے شبلی کالج کے نام سے ایک اور ادارہ بھی قائم کیا۔ شبلی ہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج سیرت کے میدان میں ہمارے پاس مختلف لوگوں کی کتابیں رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ شبلی نعمانی نے اپنی زندگی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا کام شروع کیا، لیکن صرف 2 ہی جلدیں لکھ پائے، اسے بعد میں پھر ان کی وفات ہو گئی تھی۔ ان کے پھر شاگرد جو تھے سید سلیمان ندوی، انہوں نے مکمل کیا۔ آپ کی تصانیف میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے علاوہ سیرت النعمان حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المامون عباسی خلیفہ مامون الرشید، الغزالی امام غزالی، امام ابن تیمیہ، اورنگزیب عالمگیر لکھ کر سیرت و سوانح کو اردو زبان و ادب میں متعارف کروایا۔ فارسی شاعری کی تاریخ پر شعر العجم مذہبی حوالے سے مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے علم الکلام اور ایک سفرنامہ روم و مصر و شام جو ان کے خلافت عثمانیہ کے دورے کا احوال ہے بھی لکھا۔ ان کی تصانیف سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جو یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔